बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, इंसान ने तारीख में जितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की, उन गलतियों में एक गलती औरंगज़ेब आलमगीर ने भी की और उसे इस गलती का खामियाजा 20 साल की तवील जंग की शक्ल में भुगतना पड़ा। उस जंग में मुगलों के हजारों सिपाही मारे गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मरहटों से खौफनाक शिकस्त उठानी पड़ी और सबसे बढ़कर औरंगजेब आलमगीर उस गलती की वजह से टिक कर हुकूमत नहीं कर सका। वो 20 बरस तक मैदानों और वीरानों में धक्के खाता रहा और उस एक गलती की वजह से मुगलों की सल्तनत इस कदर कमजोर हो गई कि औरंगजेब आलमगीर के बाद पूरी इस्लामी रियासत का शिरासा बिखर गया। मैं अब उस गलती की तरफ आता हूं। मरहटों का एक लीडर था शिवाजी। ये 1666 में औरंगजेब आलमगीर के दरबार में पेश हुआ और उसने मुगल दरबार का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। औरंगजेब ने उसे 5000 मनसब और जागीर की ऑफर कर दी। 5000 मुगलों का एक जंगी ओहदा होता था और इसका मतलब यह होता था कि वो शख्स 5000 फौजियों का कमांडर है। शिवाजी ने बादशाह से अर्ज किया, जनाब, आपने ये ओहदा मुझसे छोटे लीडरों को दे रखा है, आप मेरा मनसब थोड़ा सा बढ़ा दें, आप मुझे 7000 यानी 7000 फौजियों का कमांडर बना दें ताकि मैं अपने से छोटे लीडरों से जरा सा बड़ा हो जाऊं। औरंगजेब आलमगीर ने उसका यह मुतालबा न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि उसे उसी वक्त कैद में भी डाल दिया। शिवाजी बादशाह जेल से भाग गया। उसने मराठों का लश्कर बनाया और उसके बाद मुगलों की सल्तनत को जड़ों से हिला दिया। उसने मुगलों की बहरिया को भी शिकस्त दी और खुले मैदान में भी आलमगीर को बुरी तरह मारा। औरंगजेब दौर के तजियाकार लिखते हैं कि काश औरंगजेब शिवाजी का छोटा सा मुतालबा मान लेता, वो उसके दर्जे में एक पोजीशन का इजाफा कर देता तो उसे 20 साल तक रातों को ना जागना पड़ता, वो आराम से हुकूमत करता। नाज़रीन, हुक्मरान बाज़ औक़ात गरूर में आकर, तकब्बर में आकर इस नौयत की गलतियां कर बैठते और इसके बाद अपना चैन भी खो बैठते और पूरी कौम को भी बर्बाद कर देते हैं। हमारी तारीख भी अयूब खान के जाली इलेक्शनों से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ के लाल मस्जिद ऑपरेशन और इमरजेंसी प्लस तक ऐसी दर्जनों गलतियों से भरी पड़ी है। हमारे हुक्मरान भी अगर वो गलतियां ना करते तो आज का पाकिस्तान इस पाकिस्तान से कदरे मुख्तलिफ होता। लेकिन चलिए, अल्लाह का करम है, हम गलतियों से सीख रहे हैं और हम आहिस्ता ही सही मगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का इमरान खान की अयादत के लिए जाना और आज एक पंचार फली का अपनी हार तस्लीम कर लेना इस बेहतरी का सबूत है। अल्लाह करे ज़र्फ का यह सिलसिला इसी तरह चलता रहे और मियां नवाज शरीफ इसी तरह सूबों में पार्टियों का मैंडेट तस्लीम करते रहें। ये मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का यकीन न दिला दें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके, वरना दूसरी सूरत में हम और हमारी क़यादत का हश्र भी मुगलिया सल्तनत जैसा होगा। ख़वातीन हज़रात, नए पाकिस्तान की एक और अच्छाई आज सामने आ गई। आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का PP7 में वोटों की दोबारा गिनती की और उस गिनती के बाद इलेक्शन कमीशन चौधरी निसार अली को नाकाम और पहली गिनती में हारे हुए सदीक खान को कामयाब करार दे दिया। ये एक अच्छी रवायत है। अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई है तो इसका तदारक हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है अब अगर इसी तरह दूसरे मुतनाज़ा हलकों में भी दोबारा गिनती हो जाए, नादरा से अंगूठों के निशानों की तस्दीक करवा ली जाए और जिन जिन पोलिंग स्टेशनों में धांधली की शिकायत सामने आई वहां दोबारा पोलिंग करवा ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ताकि इससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो सके। हमें औरंगजेब आलमगीर जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें एक आध सीट के लिए सोसाइटी में ऐसे शिवाजी पैदा नहीं करने चाहिए जो आगे चलकर पूरे सिस्टम को हिला दें। लाहौर में NA 125 में धांधली के इल्जाम के खिलाफ PTI का धरना 5वें दिन में दाखिल हो चुका है। सिंध में फंक्शनल लीग की हड़ताल जारी है। पेशावर में JUI फे का एहतजाज चल रहा है और कराची में भी NA 250 में धांधली का तनाजा खत्म नहीं हो रहा, वहां भी धरने चल रहे हैं। ये सिलसिला कब खत्म होगा, ये धरने कब तक जारी रहेंगे, ये हमारा आज का मौजू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या मुतनाज़ा हलकों में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات. لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. حلقہ 125 سے انہوں نے الیکشن لڑا اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پی ٹی آئی نے اس حلقے کو متنازع بنا دیا. اور پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ یہ کہنا ہے کہ اس حلقے میں دھاندلی ہوئی اور اس حلقے میں دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے. اعجاز چودھری صاحب لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر ہیں اور یہ سارے الیکشن کے دوران کیونکہ بہت ایکٹیو رہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ اگر ایک حلقے میں 125 میں ہو سکتی ہے دوبارہ ری پولنگ تو دوسرے حلقوں میں کیوں نہیں کروائی جا سکتی. عبدالرشید گڈیل صاحب نے کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. حلقہ 250 ایک متنازع حلقہ ہے کراچی کا جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی. پی ٹی آئی 5 دن سے کراچی میں دھرنا دے کر بیٹھی ہے. کل ایم کیو ایم نے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیا لیکن رات کے وقت وہ دھرنا انہوں نے ختم کر دیا اور یہ ایک اچھا جیسچر ہے. دوسری پارٹیز کو بھی ایسا کرنا چاہیے. محمد صدیق خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. یہ پنجاب اسمبلی کے وہ رکن ہیں پی پی 7 سے جو پہلی پولنگ کے پہلے نتیجے میں اپنے نشست سے ہار گئے تھے لیکن بعد میں جب آج دوبارہ پولنگ ہوئی دوبارہ کاؤنٹنگ ہوئی تو کاؤنٹنگ میں انہیں یہ الیکشن کمیشن نے مان لیا کہ یہ جیت گئے ہیں اور چودھری نثار صاحب ان کے مقابلے میں تھے اور ان کو ناکام امیدوار قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے. سب سے پہلے خواجہ صاحب رفیق صاحب کی طرف جانا ہے. خواجہ صاحب یہ جس طرح ایم کیو ایم دھرنے ختم کر رہی ہے اسی طرح اگر آپ بھی اپنے مسئلے کو حل کر لیں جیسے الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ کیا پی پی 7 کا اسی طرح آپ بھی اپنے معاملے میں کوئی تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. ہم کب تک دھرنے دیتے رہیں گے پاکستان میں؟ شکریہ جنید چودھری صاحب, آپ نے مجھے بات کرنے کا اور اپنا موقع پیش کرنے کا موقع دیا ہے. آپ نے بڑی جائز بات کی ہے کیونکہ یہ جو نئی جمہوریت ہے اس کے اندر پہلے دن سے ہم متنازع بنا دیں گے ایک دوسرے کو کھینچا تانی کر کے جھگڑے کر کے اگلے 5 سال کیسے دیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو اے پی کے اندر تسلیم کیا ہے. ہم چاہتے تو فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی سے رابطہ کر کے حکومت بنا سکتے تھے. فضل الرحمان صاحب آمادہ تھے اگر ہم نے جوڑ توڑ کی پالیٹکس نہیں کی اور ان کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ. اور پرابلم یہ ہے کہ جدھر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے وہ جائز اور اس کو تسلیم کر لیا جانا چاہیے اور جہاں پی ٹی آئی ہار جاتی ہے وہ ناجائز اور وہاں دھاندلی ہوئی. عمران خان صاحب راول پنڈی میں حنیفہ ماضی سے جیت جائے جائز ہے. اگر عمران خان صاحب لاہور میں سردار یا صاحب سے ہار جائے ناجائز ہے. شفقت محمود صاحب این اے 106 سے جیت جائے تو وہ جائز ہے. 7-8 ہزار کی ان کی لیڈ بتائی جا رہی ہے. خواجہ صاحب رفیق این اے 125 میں 40 ہزار کی لیڈ سے احمد خان صاحب کو ہرا دیں تو وہ ناجائز ہے. وہاں دھاندلی ہو گئی. بات یہ ہے کہ میں تو ہر کام سے تیار ہوں لیکن پہلے آپ پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے پوچھیں کہ یہ کیا طرز عمل ہے ثبوت کے بغیر ڈاکومنٹس کے بغیر کسی ویڈیو کلپ یا تصویر کے بغیر دوسرے کے منہ پہ کالک مال دینا اس کو چور ثابت کرنا دھرنے دے دینا اور عدالتوں پہ اعتماد نہ کرنا الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہ کرنا ریٹرننگ افسر پہ اعتماد نہ کرنا ہر ایک کو مشکوک قرار دے دینا. یعنی اگر یہ ہارے تو غلط ہے جیتے تو ٹھیک ہے. اگر عمر آ رہے ان کو بعض زیادہ اعجاز چودھری صاحب کی صاحب اعجاز چودھری صاحب کی طرف جانے دیں. آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ اگر الیکشن برے ہوئے ہیں تو پورے پاکستان میں برے ہونے چاہیے اور اگر اچھے ہوئے ہیں تو پورے پاکستان میں اچھے ہونے چاہیے. یہ اعجاز چودھری صاحب کیا بات ہے کہ اگر آپ ایک کلکے سے جیت جاتے ہیں وہاں پہ الیکشن شفاف ہوتا ہے اور جہاں سے آپ ہار جاتے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ کوئی ایسا ہمیں راستہ نہیں درمیان کا نکالنا چاہیے تاکہ یہ صورتحال ختم ہو اور دھرنے بند ہوں اور پاکستان آگے کی طرف جائے؟ شکریہ چوہدری صاحب. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. 11 تاریخ کو انتخاب ابھی پولنگ ختم ہوئی تھی تو میں نے 7 بجے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ یاد رکھیے گا میں یہ پریس کانفرنس اس وقت کر رہا ہوں کہ جب کوئی انتخابی نتائج نہیں آئے. لیکن آج پنجاب کے اندر سارا دن اس طرح گزرا ہے کہ ساری انتظامیہ سارا پولنگ کا عملہ اور پنجاب پولیس پوری طرح نون لیگ کے جو نمائندے تھے کینڈیڈیٹ تھے ان کا ساتھ دیتی رہی ہے اور انہوں نے انتخاب کی شفافیت کو نقصان پہنچایا ہے. یہ میں نے 7 بجے کہی تھی بات. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم تو بالکل اس جو خواجہ صاحب کا خیال ہے نا کہ جمہوریت کو اور سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے, آپ یقین کریں حاشا وکلا چیئرمین عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ جو شکوک و شبہات یعنی اوپینین لیڈرز نے
لوگوں کے سامنے دیکھے ہیں اور قوم نے جو دیکھے ہیں اس کو رفع کر دیا جائے اور لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری نہیں ہوا, ڈاکہ نہیں ڈالا گیا ہے, لوگ ویسے ہی پریشان نہیں ہیں. اب تک کوئی میرے پاس اچھا اجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ کہاں کہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ یہ سمجھے 21 حلقوں میں صرف دھاندلی ہوئی یا پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اگر ہم پورے پاکستان کا کہہ دیتے تو سعد رفیق بھائی کی بات درست ثابت ہو جاتی. میں کہہ رہا ہوں جہاں جہاں سے سگنیفیکنٹ ہمیں ایویڈنس سامنے آ رہا ہے, ہمیں ثبوت مل رہے ہیں, اس وقت اس کی تعداد کوئی 30-31 ہو گئی ہے ان حلقوں کی جہاں پر واضح طور پہ یہ ہمیں نشانات مل رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے حلقہ 1 to 6 حلقہ 1 to 6 پہ ہوئی لاہور میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ سوال مجھ سے آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ سوال کیجئے, میں سوال کر رہا ہوں, میں ایک ایگریو پارٹی ہوں, مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے ذک پہنچی ہے, تو میں سوال کر رہا ہوں نا. اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس سے پوچھئے. جہاں جہاں مجھے تکلیف پہنچی ہے میں نے کوئی اوورآل ساری بات نہیں کی ہے, میں نے بھی پنجاب کے 30-31 حلقوں کا ادب بنایا ہے. پھر اس میں میری دیکھیے بات, ہماری بات کے اندر آپ ساتھ رہیے گا, مجھے گڈیل صاحب کو عمل کرتے یہ بتائیے گا کہ آپ دھرنا ختم کر دیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن کراچی میں پی ٹی آئی کا دھرنا جاری ہے. یہ دھرنا کب تک رہے گا اور ہم درمیان کا راستہ کیوں نہیں نکالتے گڈیل صاحب؟ بہت شکریہ جاوید بھائی. ہمارا دھرنا پرسوں رات سے جاری تھا اور کل رات کو ختم ہوا, اور یہ طے ہوا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کل میٹنگ ہے 17 تاریخ کو, پی ٹی آئی کی بھی ایم کیو ایم کی بھی. اب جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد لائحہ طے کریں گے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ این 250 میں 42-43 حلقوں پہ الیکشن پولنگ اسٹیشن پہ دوبارہ پولنگ کا کہا گیا. ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ پورے این 250 پہ الیکشن دوبارہ ہونی چاہیے, کیونکہ بعض پولنگ اسٹیشن پہ سامان 3 بجے تک نہیں پہنچا تھا, بعض 2 بجے تک نہیں پہنچا تھا. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جو کینڈیڈیٹ ایک پی ٹی آئی کے تھے الوی صاحب, وہ اپنی گاڑی کے اندر بیلٹ باکسز, ڈبے, سیلیں وغیرہ لے کے وہاں سے لے کے گئے تھے وہاں الیکشن کمیشن کے آفس سے. مجھے پتا ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ کو بیلٹ پیپر دے دیے جائیں, باکسز دے دیے جائیں. یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی بھی غلطی ہے اور اس کینڈیڈیٹ کی بھی غلطی ہے. تو اس کے بعد جو 42-43 حلقے اسٹیشن کی بات ہو رہی ہے وہ ڈیفینس کے کچھ علاقے ہیں, لیکن جاوید بھائی دہلی کالونی میں بھی 2 بجے تک کوئی نہیں پہنچا تھا, ٹی این ٹی کالونی میں بھی کوئی نہیں پہنچا تھا, بنس روڈ پہ بھی. تو یہ سارے حلقے کی شکایت ہے, جہاں ہمارا ووٹر سپورٹر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ان کی بھی شکایت ہے. تو ہم نے تو سمپل ڈیمانڈ کی کہ اس حلقے میں اگر 42 پہ ہو سکتے ہیں تو پورے حلقے میں کیوں نہیں ہو سکتے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. گڈیل صاحب آپ روکیے گا. صدیق خان صاحب آپ شروع میں ہار گئے اور اس کے بعد جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو آپ جیت گئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے ہرایا گیا تھا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جاوید چودھری صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا. اصل میں جس وقت ریزلٹ آ رہے تھے رات کو تو کافی ٹائم تک ہم ریٹرننگ افیسر کے ساتھ وہ اس کے دفتر کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہے کہ کون سے ریزلٹ آئے ہیں کون سے نہیں آئے. تو تقریباً 5-7 ریزلٹ ایسے تھے جو رات کو بھی نہ آئے اور صبح بھی نہ آئے. ہم نے 1-2 لوگ کھڑے کیے اپنے, انہوں نے چیک کیا کہ 4 بجے تک جب ریزلٹ نہ آئے پھر ہم نے ریکویسٹ بھیجی کہ یہ ریزلٹ کیوں نہیں آ رہے. تو پھر ریٹرننگ افسر صاحب نے بذریعہ پولیس جو پریزائڈنگ افیسرز تھے 6-7 لوگ تھے وہ بذریعہ پولیس میں پھر اس نے بلوایا اور پھر ان سے ریزلٹ لیے. پھر ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آج رات کو انہوں نے جمع کروانے تھے اور وہ اس ایریاز میں ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی جو ایریا چوری نثار علی خان صاحب کا اپنا تھا. یونین کونسل پڑیال تھی, کولیاں امیر تھی اور اس کے ساتھ سیال تھی اور چکری تھی. تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ تو کوئی اس میں گڑبڑ ہے. تو اس حوالے سے ہمارے اندر جب خدشات پیدا ہوئے تو ہم نے دیکھا, پھر ہم نے لوگوں سے کنٹیکٹ کیا. تو ادھر جس وقت میں نے بھی دن کو وزٹ کیا تھا تو کچھ اسٹیشن ایسے تھے, ایک 64 پولیس اسٹیشن تھا, ایک 82 تھا, جہاں ہمارے لوگوں کی بہت رش تھی اور ان کی کم رش تھی. تو پھر جس وقت رزلٹ آئے سے
एक 64 पुलिस स्टेशन था, उसमें गालबन मेरे 133 वोट थे और चौधरी साहब के 500 समथिंग 517। तो जिस वक्त मैं पुलिस स्टेशन पर गया तो बहुत हजूम था हमारे सपोर्टरों में, लोग लाइनों में लगे हुए थे, नजर आता था कि ये हमारे मिलने वाले हैं और वोट देने वाले लोग हैं। तो हमारे अंदर एक हैरानगी पैदा हुई कि ये कैसे हो सकता है 133 और दूसरी तरफ से 517। तो इन शकूक शबाहत ने, और दूसरा जिस वक्त वो पोलिंग स्टाफ ना आया और रिजल्ट पेश ना किए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने या उसके दफ्तर में, तो फिर हमें ये सारा पूछना पड़ा। तो फिर हम कोशिश करते रहे, पहले हमने जो रिजेक्टेड वोट्स थे उनको उनकी करवाई, काउंटिंग करवाई और उसमें 3-4 वोट मेरे बढ़ गए और उसके बाद मुझे पता चला कि 314 वोट आपके कम हो गए हैं। तो फिर हमने उन पुलिस स्टेशन के वाले से जिनके रिजल्ट नहीं आए थे, फिर आप इलेक्शन कमीशन गए? नहीं, हमने रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी, लेकिन वो उसमें लेतुलाल कर रहे थे। फिर हमने DRO को दरख्वास्त, तो उन्होंने डायरेक्शन भेजी कि आप जो है दूसरा 1976 का जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है उसकी सेक्शन 39 और सब सेक्शन 6 के तहत इनका स्ट्रिक्टली कानून काउंटिंग करें जी, कानूनी तौर पर जो वो कहती है उसके स्पिरिट में काम कर। ठीक है, रिकाउंटिंग उसमें तो आपके कितने वोट बढ़ गए रिकाउंटिंग में? रिकाउंटिंग में मेरे वोट 6 पुलिस स्टेशन की उन्होंने इजाजत दी। 6 पुलिस स्टेशन में 300 की वो मेरी जो हार थी वो भी उसमें कम्यूट हो गई और 764 वोट मेरे बढ़ गए, बिल्कुल सिर्फ 6 पुलिस स्टेशन में। इसका मतलब है कि सारों में होता है तो शायद मजीद वोट आपके बढ़ जाते हैं। खालिद साहब रफीक साहब की तरफ जाना है। खालिद साहब ये देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है मोहम्मद सदीक खान साहब की। ये हार गए थे PP7 से, लेकिन जब रिकाउंटिंग हुई तो ये जीत गए। चौधरी निसार साहब आपके बहुत बड़े लीडर है, उनको हराया इन्होंने रिकाउंटिंग में। अगर इसी किस्म का सिस्टम आपके हल्के में हो जाए तो आपको इत्मीनान होगा, आप समझेंगे कि होना चाहिए ऐसा, ये नहीं होना चाहिए? जावेद चौधरी साहब, मैं 3 टीवी चैनल्स पे ये बात पहले कह चुका हूँ और ये चौथे टीवी प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ये निहायत मुनासिब होगा कि NA 1 to 5 में वोट्स जो हैं उनका रिकाउंट करवाया जाए, जो अहमद खान साहब की डिमांड है, और थंब इम्प्रेशन को अगर वो साथ ही इलेक्शन कमीशन नादरा से अटेस्ट करवाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मगर मैं ये भी कहता हूँ कि अगर ये हम पर शक करते हैं कि जी NA 1 to 5 में धांधली हुई है जहां 40,000 की लीड है, ये तो खान साहब आपके पास बैठे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि ये 1064 वोटों से जीते हैं, पहले ये 300 से हार रहे थे। 40,000 की लीड पर तो इनका एतराज है, मैं ये एतराज मान लेता हूं, मैं इनके साथ चल के जाने को तैयार हूं, मैंने ये चौथी बार कह रहा हूं ये बात। मगर मेरी एक छोटी सी मासूम शर्त है, और एजाज चौधरी साहब पंजाब PTI के प्रेसिडेंट है, मेरे भाई हैं, हम पुराने दोस्त हैं। जो एतराज अहमद खान साहब ने मुझ पे किया है और पिटीशन डाली है, वैसी ही पिटीशन ख्वाजा अहमद हसान साहब ने, जो जुड़वा हल्का मेरा NA 1 to 6, जहां मेरा भाई सूबे में हसान साहब के नीचे था और उन्हें हारा हुआ करार दिया गया है, हमने भी वो पिटीशन डाली हुई है। तो ये क्यों ना ऐसा करें कि NA 1 to 5 और NA 1 to 6 दोनों हलकों में रिकाउंट थंब वेरिफिकेशन के साथ करवा लें। शफकत महमूद 8,000 से जीते हैं, मैं 40,000 से। अगर 40,000 वाला ये ऑफर कर रहा है और तैयार है कि मेरा रिकाउंट कराओ, 8,000 वाला तैयार क्यों नहीं होता? एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मामला तय कर लें, ये पंजाब के उनके सदर हैं, मैं अपनी जमात का पंजाब का सदर नहीं हूं। 2 हलकों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, टॉप पे मेरा हल्का रखे, साथ मेरे भाई वाला हल्का रखे, और ये भी अपना हल्का जिस पे हमने एतराज किया मेरा जुड़वा हल्का उसको ले आए चलते हैं। बहुत ही रीजनेबल और वैलिड है खालिद साहब। पहली बात तो ये है कि मैं एंडोर्स करता हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद एजाज चौधरी साहब की तरफ जाना है कि अगर आप ने एक पिटीशन दी इलेक्शन कमीशन में और उसके जवाब में ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ से एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन में है, तो उन दोनों के ऊपर अगर फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है। छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा साहब, वक्फे में जाने से पहले ख्वाजा साद रफीक साहब का ये कहना था कि मैं NA 1 to 5 में PTI का जो मुतालबात है वो मानने के लिए तैयार हूं। रिकाउंटिंग करना चाहते हैं कर लें, अंगूठे के निशान चेक करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में 1 to 6 जो उनके साथ का हल्का है NA 1 to 6 में, उसके बारे में एक पिटीशन मैंने भी दायर कर रखी है। जो सलूक मेरे हल्के में हो वही सलूक उस हल्के में भी होना चाहिए। एजाज चौधरी साहब ने इसका जवाब देना। जी एजाज साहब, जवाब दीजिए।
صاحب میں نا دو باتیں پہلے کہنا چاہتا ہوں, مجھے صرف اجازت دے دیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ گڈیل صاحب نے فرمایا ہے کہ پورے حلقے کے اندر ری پولنگ ہونا چاہیے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پورے کراچی کے اندر ری پولنگ ہونا چاہیے, اس لیے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہاں پر جو انتخاب ہوا ہے 11 مئی کو. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں نثار صاحب کے بارے میں. تو سر آپ مطالبہ کر دیں نا الیکشن کمیشن کیا ہوا ہے, یس ہم نے کیا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا نا کہ 250 پورے میں ہونا چاہیے, تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہم نے پورے کراچی میں مطالبہ کیا کہ ہر جگہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے. دوسرا نثار چوئی صاحب کے پاکستان کا بھی کر لیں. آج جب میرے بھائی صدیق خان صاحب آج جیت گئے نا ری کاؤنٹنگ میں, تو میں کہتا ہوں کہ چوئی نثار کے اوپر دفعہ 62 اور 63 جو ہے نا اس کی وہ شکیں لاگو ہو گئی ہیں جس میں وہ امین اور صادق نہیں رہے ہیں. اگلی بات سر دھاندلی انہوں نے نہیں کی, وہ الیکشن کمیشن کے عملے نے کی ہے. الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے تو یقیناً میں عرض کرتا ہوں کہ دھاندلی بالکل خود کیا وہ ریسپانسبل ہیں اس کے بعد میں آتا ہوں اپنے بھائی سعد رفیق کے بارے میں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو میں نے بھی ایک درخواست دی ہے 125 سے اور 126 سے انہوں نے درخواست دی ہے. دونوں اپنی درخواست کو پرسو کریں, ایک دوسرے سے کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے ایک تیسری جگہ درخواست دی ہوئی ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اپنے دلائل کے ساتھ گئے ہوئے ہیں, اس لیے نہیں ہو سکتا سعد بھائی, اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا وجہ بتاتا ہوں. آپ کے اور آپ کے جو صوبائی امیدواران ہیں ان کے دونوں ووٹ جمع کیے جائیں اور آپ کے ووٹ کو اگر دیکھیں تو ان میں تقریباً 12,309 ووٹوں کا فرق ہے. یعنی 12,309 ووٹ جو ہیں وہ آئے گھر سے, اور نون لیگ کے وہ ووٹر تھے وہ صرف قومی اسمبلی کے نمائندے کو ووٹ دے گئے اور صوبائی کو وہ چھوڑ کے چلے گئے. اس لیے یہاں ایک میجر ڈسکریپنسی ہے آپ اس کا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اتفاق تو کر رہے ہیں, لیکن وہاں کے لوگوں کو آپ نے جو الفاظ سے آپ نے یاد کیا ہے, میں صرف آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے الفاظ نہیں. آپ نے انہیں کہا جی ممی ڈیڈی ہیں جی, یہ فیشن شو ہے جی, یہ برگر گوشت ہے, یہ کیا جی فیشن شو لگایا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کسی کے پی ٹی آئی کا ترا امتیاز ہے, نہیں یہ نہ کہیں, پارٹی کا آپ کی پارٹی آئی خالد صاحب, میں آپ کو یہی منع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے خیال میں یہ عوام ہے, یہ پارٹی نہیں ہے, یہ عوام ہے. آپ نے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب حاجی ثناء اللہ ہے عمران خان؟ میرا خیال ہے کہ آپ برا بنا گئے, آپ نے کہہ دیا 14 بنا کے بعد میرا خیال ہے آپ برا بنا کے برا بنا ہے. اور آپ میں تو نواز شریف کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے 11:30 بجے آپ چودھری نثار کے بارے میں کہیں گے, آپ نے 11:30 بجے نواز شریف نے تقریر کیوں کی, کیوں اس نے بندی تقریر کرنے سے آپ سے تقریر کریں ہم, اس نے خلاف آپ نے جماعت بنا لی ہے. الیکشن کے کوڈ آف آپ کا لیڈر حلف کرتا ہے پھینٹا لگاؤں گا, آپ کو پھینٹی لگاؤں گا, اکا بوٹی کروں گا, یہ طرز تکلم ہے. میں جلسے کی یہ طرز تکلم ہے جو آدمی وزیر اعظم بننا چاہتا تھا. میرا خیال ہے لوگوں نے آپ اس کو ذاتی لے گئے, کبھی تو چھٹی کرا دی تو آپ کو سمجھایا ہے, لیکن آپ سمجھنے کے قابل نہیں رہے. ذاتی لیتے ہیں, آپ کمپوز ہیں, آپ کمپوز ہیں, میں کمپوز نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کمپوز رہے, آپ اس قومی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہیں اور رہے ہیں, آپ زیادہ اچھی طرح. میں تو جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے انتخابی اخلاق کی پابندی نہیں کی ہے. میں نے بتانا ہے, میں ورکر ہوں پولیٹیکل, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, اور آپ مجھے جانتے ہیں میں نواز شریف سے پہلے کا پولیٹیکل ورکر ہوں. اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ مانتا ہوں کہ آپ کبھی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کا جو سیاسی اخلاق ہے اس کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے, اور آپ کے عمران خان ہوئی ہے, فاش غلطی ہوئی ہے. میں نے ایک خواجہ صاحب رفیق صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے حلقے میں آپ کے سارے مطالبات مان لیے جاتے ہیں, 1 to 6 میں ہمارے مان لیے جائیں, تو آپ دونوں میں کروا لیجیے. میری بات سنیں آپ چوئی صاحب, میں آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں, دوبارہ عرض کرتا ہوں, میں نے بھی کہیں درخواست دے رکھی ہے, خواجہ سعد رفیق نے بھی کہیں درخواست دے رکھی ہے. یہ میرے اور ان کے مابین مقابلہ نہیں ہے, یہ میرے اور قانون کے ادارے کے مابین ایک تنازع ہے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں, یہ تو خام خواہ مطلب وہ
وہ چور کی داڑھی میں تنکے والا مسئلہ ہو گیا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اجازت صاحب میں طرفداری نہیں کر رہا, لیکن بات اصول کی ہے کہ اگر خواجہ سعد رفیق بھی دھرنا دے دیں وہاں پہ تو پھر ٹھیک ہوگا. اور یہ 8-10 دن کے لیے 15 دن کے لیے دھرنا دے دیتے, اس کے بعد مطالبہ بھی مانا جائے گا. کیا دھرنے خواجہ صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, جب ان کے دل کو لگی ہوتی ہے نا پچھلے 30 سال کے اندر یہ بھی سڑکوں پہ رہے ہیں, یہ بھی جیلوں کے اندر گئے ہیں. آج 125 حلقے کے لوگوں کے دل کو لگی ہے, ان بیچاروں نے دور دور سے آگے ووٹ ڈالے ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور جن کو ہم بعض اوقات تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ ووٹ نہیں دیتے, انہوں نے ووٹ دیے ہیں. ان کو یہ گڈیل صاحب کی طرف جانا چاہیے. گڈیل صاحب یہ بتائیے مجھے بات کرنا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو کلین کرنے کے لیے ڈال دیے جائیں, وہاں پہ دوبارہ ری پولنگ کروا دی جائے, دوبارہ ووٹ ڈلوا دی جائے, تاکہ سب کو کوئی اعتراض نہ ہو اس پولنگ پہ؟ جاوید بھائی, ووٹر لسٹ کی تصدیق ہو تو پورے پاکستان میں سب دودھ کے دلہے, کراچی پہ ووٹر لسٹ کی تصدیق ہو, حلقہ بندی ہو تو صرف کراچی کے لیے ہو, پورے پاکستان میں بہت ہلکے ٹھیک ہے. اس کے بعد پولنگ کا سامان نہ پہنچے کراچی میں, ووٹنگ ہو, اور الطاف بھائی کے چاہنے والے, الطاف بھائی کو ماننے والے کراچی کے عوام, حیدرآباد کے عوام, میرپور کے عوام, نواب شاہ کے عوام, سکھر کے عوام اگر ووٹ ڈالیں ایم کیو ایم کو, رزلٹ ان کی فیور کے نام. ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گا. جب تک یہ آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے 1-2 پولنگ اسٹیشن رزلٹ آئے, پی ٹی آئی کسی کا ووٹ زیادہ نکل آئے, تو فیس بک ٹویٹر مافیا جو ہے اس نے پورا فیس بک ٹویٹر بھر دیا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے. میرے پاس اس کے شوٹ پڑے ہوئے ہیں, تو سب لکھا ہوا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے. جب آہستہ آہستہ دوسری پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آنے شروع ہوئے اور لگا کہ ہار آ رہی ہے, تو اسی جو ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ تھے جو ان کے مافیا بیٹھے ہوئے, انہوں نے فیس بک پہ گالیاں لکھنی شروع کی, ابیوز لینگویج یوز کی. میں کہتا ہوں جس کا مینڈیٹ عمران خان کا مینڈیٹ ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کے پی کے میں, جہاں نواز شریف کا مینڈیٹ ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کے مینڈیٹ کو. شہباز شریف صاحب نے گورنر صاحب کو فون کر کے بات کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی. یہ دل گردہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کی ہار ہوئی ہے وہاں تو فیئر الیکشن نہیں ہوئے, جہاں آپ کی جیت ہوئی تو وہاں بھر دو آپ. تو یہ رویہ جمہوری رویہ نہیں ہے. یہ تو یہ کہ بس میں یوں محسوس ہوتا ہے گڈیل صاحب کہ جیسے الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کرنا, دھرنوں میں کرنا, جس کا بڑا دھرنا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ اپنی شرط منوا لے گا. جی خالد صاحب آپ جاری رہیں گے. جاوید بھائی صاحب میں بات کریں گے. جاوید بھائی میں نے ذرا نا جی اس بات کا جواب دینا ہے. بھائی گڈیل صاحب نے جو فرمایا مجھے بھی مجھے بات کرنے کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. اچھا جاوید جی مجھے موقع جی خالد صاحب انہیں کیا مجھے بات کرنا ہے. جی خالد صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چپ کرائیں گے تو میں بات کروں گا نا, بولتے جا رہے ہیں ان کو ملے گی. جی جی آپ صاحب مجھے بات کرنی ہے, انہیں کہیں چپ کریں گے, یہ بہت بول چکے, میری باری ہے. جی جی آپ بولیے گا. دیکھیں جاوید صاحب مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں کہا گیا کہ میرے ووٹ اپنے ایم پی ایس جو ان سے 13,000 زیادہ ہے. بالکل صحیح کہا گیا. اس کی وجہ کہ میرے جو نیچے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ زیادہ کھڑے تھے. صرف ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے 6,000 ووٹ لیا, اور دوسرے میرا پولیٹیکل پروفائل اور میرے ایم پی ایس کا ڈفرینٹ ہے. عمران خان کے حلقے میں جو لاہور سے وہ الیکشن ہارے ہیں, عمران خان صاحب کے نیچے اسلم اقبال صاحب جیت گئے ہیں. تو کیا یہ مانیں گے کہ اسلم اقبال صاحب نے چیٹنگ کی ہے, یعنی اوپر پی ٹی آئی ہار گئی ہے نیچے جیت گئی ہے؟ جب بات ان کی طرف آتی ہے تو یہ سچے ہیں, کسی اور کی طرف آئے تو وہ جھوٹا ہے. 2 باتیں اور کہنی ہیں. جاوید چودھری صاحب, آپ جاوید چودھری کو جانتے ہیں جو کالم نگار ہے پاکستان کے بہت بڑے, آپ سامنے میرے بیٹھے ہیں. آپ کا جعلی کالم فیس بک پہ پی ٹی آئی نے پیسٹ کیا, آپ احتجاج کرتے رہے, میرے خلاف آپ نے کوئی کالم لکھا ہی نہیں تھا. حامد میر کے پروگرام میں NA 1 to 5 شو کر کے ایک رینجر کی تصویر شیری مزاری صاحبہ نے دکھائی, تحقیق پر پتا چلا وہ سندھ رینجرز کی تصویر ہے. پنجاب رینجرز کی وردی گرین کلر کی ہوتی ہے. آخری بات, میرے حلقے میں کس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے کہ 11 مئی صبح 8 بجے سے لے کے 12 مئی 11 بجے تک پی ٹی آئی سوئی رہی. انہوں نے ریٹرننگ افسر, پریزائڈنگ افسر, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر, الیکشن کمیشن, پولیس, میڈیا جو باہر کھڑا تھا, کسی کو کوئی شکایت نہیں کی. کوئی دھاندلی ہو گئی ہے, کوئی بکسے بھرے گئے ہیں, کوئی پولنگ ایجنٹ کڈنیپ ہوا ہے, کوئی واقعہ نہ میڈیا نے رپورٹ کیا. سارا میڈیا میرے ساتھ مل گیا تھا, پولیس بھی میرے ساتھ تھی, عدلیہ بھی میرے ساتھ تھی,
الیکشن کمیشن بھی میرے ساتھ تھا اور جاوید چودھری صاحب آزاد میڈیا بھی میرے ساتھ تھا اور یہ سو رہے تھے. یہ اگلے دن 12 بجے 12 مئی کو اٹھے اور جب شکست فاش ہو گئی انہوں نے دھرنا ڈرامہ رچایا اور دھرنے کا یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. ان کا ٹھیک یہ جو آپ کے سارے سوال ہیں یہ میں نے اعجاز چودھری صاحب کے سامنے رکھنے ہیں کیونکہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن کچھ بریک لیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. صدیق خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے ساتھ انصاف ہو گیا, آپ مطمئن ہیں؟ ہاں, اس حد تک تو میں مطمئن ہوں کہ 6 پولیس اسٹیشن کی جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں میری جو ہار تھی وہ تبدیل ہو گئی. لیکن مطالبہ تو آپ نے 6 کا ہی کیا تھا نا؟ نہیں, میں نے تو پورا کیا, پورے حلقے کا کیا. پورے حلقے کا کیا. اور اگر پورے حلقے کی ری کاؤنٹنگ ہو تو کتنی دیکھیں اس میں انہوں نے چودھری نثار صاحب کی جو سیاست تھی بیسیکلی ایک تو بیلٹ ریگنگ کی بات ہو رہی ہے لیکن پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے. پوری پنڈی کے انتظامیہ, پٹواری, پولیس والے, یہ سب ایز اے میں کیا کہہ سکتا ہوں جس طرح کے اس کے ملازم ہیں, حالانکہ وہ تو پبلک سروینٹ ہے. لیکن سر مسئلہ یہ کہ اگر پوری پنڈی کی بیوروکریسی اس میں انوالو ہوتی تو راول پنڈی ڈویژن میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جیت جانا تھا. یہ تو بہت ہارے ہیں یہاں سے. بات سن, کچھ روایتی ایریاز جو ہیں رورل ایریاز اور سیمی رورل ایریاز, اس میں دیکھیں نا آپ چودھری نثار علی خان صاحب PP6 میں یہ سیمی رورل سیمی اربن ایریا ہے اور اربن ایریا ہے, اس میں تو انہیں بہت کم ووٹ پڑے. اور اس کے مقابلے میں آپ جائیں ادھر چونترا میں جائیں, روات میں جائیں, جہاں لوگ پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے تو جو سیاست کی ہے وہ تو جو ڈفرنس آف اوپینین رکھتے ہیں ان کا تو یہ لوگ استحصال. لیکن وہ جو صدیق صاحب میرا سوال یہ ہے نا کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر یہاں پہ ریگنگ ہوئے, چودھری نثار صاحب اتنے مضبوط تھے تو یہاں سے نیف عباسی صاحب کو بھی جیت جانا چاہیے تھا, مطلب شکیل اعوان صاحب کو بھی جیت جانا چاہیے تھا. بے شمار ایسی سیٹیں ہیں جو یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہار گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودھری نثار صاحب کا غلبہ نہیں تھا اس حلقے پہ. گڈیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سارے مسئلے کا سولوشن کیا ہے, آپ کے ذہن میں کیا حل آتا ہے اس کا؟ جاوید بھائی, ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. پاکستان ابھی کسی بھی تجرباتی دور سے نہیں گزر سکتا. 77 میں یہی ہوا تھا, دھرنے ہوئے, ریلیاں ہوئی, پھر حکومتیں جمہوری اداروں کے پاس نہیں آئی تھی, حکومتیں کسی اور طرف چلی گئی تھی. اگر یہ معاملات رہے اور آگے بڑھتے رہے تو اللہ نہ کرے پھر وہی واقعات دہرائے جا سکتے ہیں. ہر آدمی کو دوسرے کا مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا. ہر آدمی کو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. ملک ہے تو ہم ہیں. آپ کے دھرنوں کی وجہ سے پاکستان میں صورتحال انتہائی خراب ہے. جا صاحب دیکھیے, میں جوئی صاحب آپ سے بصد ادب عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دھرنوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, جیسے آپ کے سامنے جی صدیق خان صاحب بیٹھے ہیں نا, زندہ مثال موجود ہیں. آپ کی طرف آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے دھرنوں کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ لوگوں کی جو چوری اور ڈاکہ ڈالا ہے ان کے مینڈیٹ کے اوپر تو وہ ہوا ہے. آپ کے سامنے صدیق خان صاحب ایک زندہ مثال موجود ہیں. صرف 6 پولنگ اسٹیشن پہ ری کاؤنٹ ہوا ہے, نتیجہ تبدیل ہو گیا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جمہوریت کو اور اس سیاسی نظام کو استحکام دینے کے لیے 4 حلقوں کے اندر انگوٹھے کی ویریفیکیشن کے ساتھ کاؤنٹنگ کر لیں. وی اسٹینڈ کریکٹڈ. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہم خاموش ہو جائیں گے. اور جو بھاری مینڈیٹ پنجاب میں مل گیا ہے اور مرکز میں مل گیا ہے تو خواجہ سعد رفیق کو مبارک ہو, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے تو زندگی پوری اپوزیشن میں گزاری ہے اور کچھ 4-5 سال گزار لیں گے. ہم نے تو کبھی اقتدار کے مزے نہیں لوٹے. مسئلہ یہ ہے صرف یہاں پہ کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو چوری کر لیا گیا. اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اگر ری کاؤنٹ کر لیا جائے 4 حلقے سے. خالصہ کی طرف جانا تھی. خالصہ یہ بتائیے گا کہ اگر مطلب بہت ساری جگہوں پہ دھاندلیوں کا الزام بھی لگا, دھرنے بھی دیے گئے, لیکن آپ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ متاثر ہے, آپ جیسے دل گرفتہ ہوتے ہیں اور آپ اپنے حق کے لیے بے تحاشا دیوانہ وار لڑ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا آپ بھی نرمی کا مظاہرہ کریں, لچک کا مظاہرہ کریں, شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. جاوید بھائی, اعجاز چودھری صاحب کو کہیں کہ جو تجویز انہوں نے دی ہے اور ان کے چیئرمین عمران خان صاحب نے دی ہے نا 4 حلقوں والی, اس پہ مہربانی کر کے اب کھڑے ہو جائیں. عمران خان صاحب کی تجویز میں نے بھی سنی ہے پوری قوم نے. انہوں نے کہا 4 حلقے بتائیں گے, اس میں میرا حلقہ شامل ہے, اس میں عمران خان صاحب لاہور سے جہاں سے ہار گئے ہیں وہ والا حلقہ شامل ہے, اور 2 کوئی اور حلقے ہیں. ہمیں یہ تجویز کب قبول ہے
4 हल्के ये बता दें, मेरा हल्का टॉप ऑफ द लिस्ट रखें उस पे, और 4 हल्के हम भी बताएंगे जिसमें रावलपिंडी वाले हल्के भी शामिल होंगे। देखें ना, इंसाफ बराबर होना चाहिए ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड ले लेना। इमरान खान साहब अपना नुमाइंदा देते हैं, नवाज शरीफ साहब अपना नुमाइंदा देते हैं, मैं चलूंगा, मेरा हल्का भी है ना, ये कहते हैं मेरे हल्के में दान दीदी, ओके, मैं इनके साथ चलता हूं। इधर से एजाज चौधरी साहब 4 हल्कों का नाम लाए, मैं भी 4 हल्कों का नाम लाता हूं, इकट्ठे चलते हैं। जावेद चौधरी साहब आपको लेके, अब्दुल मालिक को, हामिद मीर को, सारे बड़े एंकर्स को लेते हैं, टीवी के कैमरे साथ हो ताकि कोई भागे ना। हम इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, 4 ये हल्के बता दें, 4 हम, और उसकी हम करवा लेते हैं पूरे मुल्क में थंब वेरिफिकेशन और रिकाउंटिंग। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कहीं खड़े तो हो जाए। और अगर ये समझते हैं ये मुश्किल है तो मेरा हल्का ले लें 125, मैं हाजिर हूं, खाली चले मेरे साथ आप, मगर हल्का ये मसला हल हो रहा है। आजे चौधरी साहब हल्का 126 भी जाएगा। तो देखे ना, ये कल तक नाराज फिर क्यों थे, यही तो हम कह रहे हैं। देखिए मैंने चौधरी साहब बिल्कुल वाजे कहा है, कब नाराज है आपके घरों से, अगर आपकी गालियों से, मेरी बात सुने, आपके इल्जाम ऐसा नहीं हुआ खाजा साहब जी। वो जो डिफेंस के अंदर लोग बैठे हैं वो अवाम है, वो पाकिस्तानी है, वो बहुत ज्यादा लोग ना कहें, अगर उन्होंने आपको वोट नहीं दी तो आप क्यों नाराज होते हैं इस बात के ऊपर। और मैं तो आपको तीसरी इमरान की बहन बैठी है, अगर तो फिर आप क्यों नाराज हो रहे हैं इस बात के ऊपर, क्यों आपने बिठाए हैं ना, आपने बिठाए। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, करना नहीं दिया। हामिद खान साहब ने जाके कहा देने की बजाय यहाँ से जाना चाहिए। लोगों ने कहा कि हम आपके कहने की वजह से यहाँ पे नहीं बैठे, हम अपनी मर्जी से बैठे हैं, तकलीफ पहुंची है। लोगों ने कहा, वहां पे लोगों ने कहा गलत बयानी नहीं, बिल्कुल अखबार में छपा, आप इतने मासूम नहीं है, नहीं आप इतने छपा है, जाके उन्हें कहा कि कॉल ऑफ कर दें। उनको कहा, लोगों को, लोगों ने कहा हम आपकी वजह से नहीं। एजाज साहब मैं आपका मशकूर हूँ, फैसल रफी साहब आपका भी मशकूर हूँ, अब्दुल रशीद दिलीर साहब आपका भी मशकूर हूँ, मोहम्मद सदीक खान साहब आपका भी मशकूर हो। ख्वासत ये मसला बहरहाल एमिकेबली हल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है, और अगर हम पुरानी सियासत को साथ कैरी करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान सबका होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।